Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 3 of novel वो साहिलों की हवा सी लड़की by तानिया ताहिर. So let's get started. वो इसके चेहरे को खा जाने वाली नज़रों से घूरती उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी. सदके जाऊं मैं इस मुखड़े पे. वो भी मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चलने लगा. क्या है शाह? वो इसकी हरकतों से बहुत चिढ़ती थी. बहुत कुछ है जाने शाह, एक बार मौका तो दो. वो मुस्कुराया. इंतहाई छिछोरे इंसान हो तुम. खुदा की पनाह, मेरी छूट से लड़की बदतमीज हो गई है. हो गया? गुस्से से इसके चमकते चेहरे को देखा जो आजकल सिर्फ इसका खून पी रहा था. होने तो दो जाने मन कुछ. वो इसकी तरफ झुका जबकि इसके मुंह पर वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी. खाना बनाओ जाके, अंदर से बोली. मुलाजिम तो हूँ तुम्हारा. वो बदमज़ा हुआ. बन जाओ फिर. वो भी दुबदू बोली जबकि शाह की आंखों में कुछ सोचते हुए चमक उभरी. क्यों नहीं स्वीट हार्ट? वो मजे से कहता ओपन किचन की तरफ चला गया. तुम्हारा नाम शहरयार है? अलीज़े ने नखुवत से एक नज़र इसकी बाइक को देखा जो वो अपने घर के गेट की तरफ ले जा रहा था. अमजद से वो साथ वालों के बारे में तकरीबन मालूमात हासिल कर चुकी थी और इसे दुरैद पर शदीद गुस्सा आया कि वो इस मिडिल क्लास लड़की की वजह से इसे छोड़ चुका था और अब वो दुरैद को ऐसी मात देने वाली थी कि वो जिस जाम में है इसका सारा गरूर चकनाचूर हो जाता और फिर एकदम टूटे बिखरे मर्द को संभालने के लिए वो थी तो बस आबिश को अपनी राह और दुरैद से दूर करना था. शहरयार ने इसकी सोचती नज़रों के आगे चुटकी बचाई जैसे याद दिलाया हो कि मोहतरमा मुझे रोक कर किस मुराकबे में है. अलीज़े ने चौंक कर इसे देखा और इसकी हरकत पर सख्त तेवरों से घूरा. आबिश तुम्हारी क्या लगती है? इसके सवाल पर शहरयार के माथे पर बल पड़ गए. आपसे मतलब? वो जरा सख्त लहजे में बोला. देखो मैं इसका भला चाहती हूँ. शहरयार के तेवर बदलते देखकर इसने अपने लहजे में कुछ नरमी की. मैं समझा नहीं. शहरयार ने नासमझी से इसे देखा जो अपने स्टाइलिश और बेनियाज हुलिये से किसी को भी माइल कर सकती थी, मगर यह भी हकीकत थी कि वो किसी भी तरह आबिश को मात नहीं दे सकती थी. समझाने ही आई हूँ. मैं दुरैद बख्त की एक्स फियोंसे हूँ. इसने मुझसे आबिश की वजह से मंगनी ख़त्म कर दी. दुख मुझे बहुत हुआ था मगर मैं अब किसी को भी इस फरेबी और धोखेबाज शख्स के जाल में फंसता नहीं देख सकती. वो एक चालाक इंसान है. वो ज़रूर इसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा. बेहतर यह है कि इससे जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि आबिश इस शैतान के शर से महफूज हो जाए. अलीज़े को अपना काम बनता नज़र आ रहा था. वो खामोशी से खड़ा था. मैं सिर्फ इस मासूम की भलाई चाहती हूँ. मुझसे बेहतर दुरैद बख्त को कोई नहीं जानता. वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है तो मरते दम तक इसका पीछा नहीं छोड़ता. अलीज़े ने अफसोस से सर हिलाया और पलट गई जबकि शहरयार खुद भी सोचने पर मजबूर हो गया. परसों रात इसकी बैंकॉक की फ़्लाइट थी. 1-2 हफ्ते का शूट था. वो जी भर के बदमज़ा हुआ क्योंकि माँ को वो जल्द अज जल्द आबिश के रिश्ते पर भेजना चाहता था, मगर काम भी ज़रूरी था क्योंकि बाप दादा के काम में कभी इसने इंटरफेयर किया ही नहीं था और ना कभी इसने अपने खर्चे ये चौंचले उठवाए थे. तभी अपने काम को लेकर हद से ज़्यादा सिंसियर था. वो अलीज़े को कल ही बड़ी हवेली जाने का ऑर्डर दे चुका था. इस वक्त वो यहाँ नहीं था तो इसका होना भी ज़रूरी नहीं था और वो मान भी गई थी आसानी से. हैरत की बात यह थी, खैर इसे इसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था. फ़र्क तो बस आबिश से पड़ता था जिसकी खूबसूरती इसे अपने साथ ही जचती. कहाँ दुरैद बख्त और कहाँ वो आम सा बैंकर शहरयार. वो आईने के सामने खड़ा तनफ्फुर से बोला और फिर बेयर का कैन लबों से लगाया. इसमें एक स्टाइल था, एक चार्म था. कितने दिलों की धड़कन बन के वो धड़क सकता था. वो मुकम्मल था. दौलत, हुस्न, 2 कीमती चीज़ें इसके पास मौजूद थीं. वो आईने के सामने खड़ा जैसे अपने आप में कोई खामी ढूंढना चाह रहा था, मगर वो नाकाम रहा. मगर शायद वो अनजान था. इसका रब जिसने इसे हुस्न और दौलत से माला माल किया था, इसे इसका ये गुरूर पसंद नहीं आया. गुरूर सिर्फ अल्लाह पर जचता है और गुरूर लफ्ज़ बना भी इसी के लिए है. इंसान की भला क्या औकात. अलीज़ा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी. परसों दुरैद की फ़्लाइट थी और इसकी वजह इससे भी
और इसकी वजह से इसे भी यहाँ जाना पड़ता था। और फिर पीछे ना जाने सब इसके प्लान के मुताबिक होता भी या नहीं, मगर एक तरह से दुरैद का यहाँ से जाना ही बेहतर था। वो जानती थी इसका काम भले से 1-2 हफ्ते का ही क्यों ना हो, वो 1 माह से पहले नहीं आएगा और इसके जाने के बाद वो हर मुमकिन कोशिश करके आबिश की शादी करवा देगी। वो मुस्कुराई थी। भला कितना आसान था इस लड़की का इन दोनों की जिंदगी से निकलना। इसने फ्लैट में कदम रखा और सर से हिजाब खींचकर गोला बनाकर दूर उछाल दिया। चेहरा बिल्कुल सुर्ख था। शाह ने खामोशी से इसकी कार्रवाई देखी। इसे मालूम हो गया था जरूर इसके हिजाब को लेकर इसकी दोस्तों ने कोई शोशा छोड़ा होगा जिसका असर नजर आ रहा था। ये तो वही जानता था किस तरह इसने इसे हिजाब लेने पर मजबूर किया। सोचते हुए इसके लब आप ही मुस्कुरा उठे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं स्टूपिड गर्ल्स की तरह अब हिजाब लूंगी? पहले ही ये बेतुके कपड़े पहन रही हूँ और वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम एक चालाक इंसान हो। मेरे सारे अकाउंट सील करा दिए और अब तुम्हें लगता है ये फजूल सी चीज़ मैं सर पर बांधूंगी। सोच है तुम्हारी। वो कहकर आईने के सामने से हटी, जबकि दूसरे ही लम्हे इसका बाजू शाह की सख्त गिरफ्त में था। तुम्हें लगता है तुम्हारी चलेगी? इसने संजीदगी से पूछा तो वो माथे पर बर डाले इसकी सूरत गुस्से से देखने लगी। हाँ, मेरी चलेगी। तुम अपनी हद में रहो। ख्वामखा सर पर सवार हुए जा रहे हो। अपना हाथ छुड़वा कर वो बेड पर से बैग उठाने के लिए झुकी, मगर अगले लम्हे इसकी हल्की सी चीख बुलंद हुई और वो खौफ से अपने ऊपर झुके शाह को देख रही थी। यू चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वो पल में डर भगाती उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, जिसका असर लिए बगैर शाह ने इसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लेकर ऊपर की जानिब बेड पर लगाया, जबकि दूसरे हाथ से वो इसके लम्हे में नम होती आंखों को अपनी पोरों से छू रहा था। शाह, इसकी कुर्बत विष की जान पर बन रही थी। तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो। शोहर के साथ इतनी बदतमीज़ी नहीं चलती। डार्लिंग, सॉरी करो। अपने कानों पर इसकी गर्म सांस को महसूस करते वो साकित थी, मगर अगले लम्हे वो इसे सॉरी करने पर मजबूर कर चुका था, क्योंकि कान से होते हुए वो इसके चेहरे के सुर्ख पड़ते नकूश को अपने लबों से सॉरी प्लीज़ मुझसे दूर हो जाएं। वो रूहानसी सी हो गई। हिजाब लोगी ना मेरी डरपोक जान? वो इसकी हालत से मज़ा लेता बोला। पर मुझसे नहीं संभलेगा। इसने जैसे आखिरी कमज़ोर सी कोशिश की, मगर इसकी सांस अपनी शारक पर महसूस करके फौरन हामी भर गई और इसके मानते ही शाह की गिरफ्त इसके हाथों पर ढीली पड़ी, जिसका फ़ायदा उठाकर वो इसे धक्का देकर फौरन ही खड़ी हो गई। सुर्ख चेहरे के साथ वो सर पर हिजाब टिकाने की कोशिश करती इसे बहुत सी प्यारी लगी। चेहरे पर इसका पिंक दुपट्टा पड़ने से वो जैसे सुबह हुई वारदात के सहर से आज़ाद हुआ। वो जान चुका था इस लड़की की बदतमीजी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। खाना दो, मुझे भूख लगी है। टप टप गिरते आंसुओं के दरमियान चीखी। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? बिल आखिर इसे इस पर तरस आ ही गया। मेरा निकाह हो गया है। इसके चीखने पर वो तोबा तोबा करता रह गया, मगर अगले जुमले पर खुल के मुस्कुराया, वो भी तुम जैसे ढीठ निकम्मे इंसान से। जल किस बात पर रही हो, पहले ये तो बता दो। वो मुस्कुराया। वो इससे मजीद जला गया, जबकि वो दोनों पैर पटकती ज़मीन पर पटकती अपनी किस्मत पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो जाने से पहले शाह से मिलना चाहता था। जानता था काफ़ी दिनों से इससे बात नहीं हुई थी, तो यकीनी तौर पर वो इसकी जान को आ जाएगा। लेकिन अगर वो गलती से भी इस्लामाबाद चला जाता तो दादा जान इसे बिल्कुल भी ना छोड़ते। वो अपने कीमती रिश्तों को सिर्फ इसकी वजह से नाराज़ कर चुका था, जो इसकी रग रग में वक्त के साथ उतर रही थी और इसकी हर हरकत पर वो मिरर वॉल से नज़र रखता। रात 8 बजे इसकी फ़्लाइट थी। 6 बज रहे थे और वो इससे मिले बगैर जाने का इरादा नहीं रखता था। इसने बियर का कैन लबों से लगाया जो खाली हो चुका था। कैन को वहीं डस्टबिन में फेंक कर इसने अमजद को अपनी पैकिंग का कहा। फ्रिज में रखे मिनी फ्रिज से एक और कैन उठाया और टेरेस पर आ गया। वो नहीं जानता था कि वो अपने रूम में होगी। इसका सामना घर के किसी और फर्द से होगा, मगर इसके अंदर आबिश को करीब से देखने की शिद्दत पकड़ रही थी और अंजाम की परवाह किए बगैर वो दीवार टापता इसके रूम की छोटी सी बालकनी में उतर गया।
جہاں سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اب اپنے حال پر دل کھول کے مزہ آیا۔ کبھی دیواریں نہیں پھیلانگی تھیں اور آج سید درید بخش فیمس ماڈل ایکٹر دیواریں پھیلانگ رہا تھا، وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے لیے۔ خیر اب معمولی تو نہیں رہی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور ٹیرس پر گرے پردوں کے پیچھے سے روم میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے فکر تو کسی کی نہیں تھی، مگر وہ اس وقت صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بیئر کین کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اس نے ایک بار پھر جھانکا۔ روم میں پہلے ماروک تھی، شاید کپبورڈ سے کچھ نکالنے آئی تھی، مگر اب وہ جا چکی تھی۔ تبھی وہ پردے ہٹاتا اندر آیا اور کمرے کا دروازہ سکون سے بند کر دیا۔ اب بس اس کا انتظار تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد جب وہ پورے روم کی اچھی طرح تلاشی بھی لے چکا، اسے محسوس ہوا انتظار کا دورانیہ بڑھنے لگا ہے۔ اگر تم 2 منٹ میں روم میں نہ آئی تو آف کورس مجھے باہر ہی نکلنا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے کین کو لبوں سے لگاتے بیٹھ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف ٹیرس کی روشنی آتی تھی، وہ بے تاب تھا اسے دیکھنے کو۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اسے معروف کے ساتھ سوسائٹی پارک میں جانا تھا اور وہ اپنی شال لینے اوپر آئی تھی، مگر سامنے اسے بیڈ پر سکون سے لیٹے دیکھ اس کی جان ہوا ہو گئی۔ چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، جبکہ وہ مسکراتا تھوڑی کے گڑھے کی نمائش کرتا اس کے قریب آیا۔ حقیقت تو یہ تھی اسے آبش کا یوں خود سے ڈرنا اچھا لگتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ اسے مزہ دے رہے تھے۔ وہ دروازے میں یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ درید نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی جانب کھینچ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ اس کو دروازے کی پیٹھ سے لگا کر ارد گرد ہاتھ رکھ کے جیسے اپنے حصار میں لے گیا۔ آبش نے گھبرا کر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ نیچے ماروک اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اگر وہ نیچے نہ گئی تو وہ خود اوپر آ جاتی، اور پھر کیا ہوتا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص صرف اسے بدنام کرنے کے لیے یہاں آتا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے ایسے پوچھا کہ جیسے ان کے آپسی تعلقات بہت اچھے ہوں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ بالکل دروازے سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ اسے فاصلہ بناتے دیکھ کر مزید نزدیک ہوا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس کے تیور بگڑے۔ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ ہمارے؟ چھوڑ دیں ہمارا پیچھا پلیز، التجا کرتے ہیں ہم آپ سے، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ اس کی قید میں تھی اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جان یہ التجائیں تو نہ کرو، بندہ بشر ہوں، تمہارا یہ نرم گرم لہجہ مجھے کچھ غلط کرنے پر اکساتا ہے۔ نرمی سے اس کی لائٹ براؤن آنکھوں پر پردہ کیے گھنی پلکوں کو چھوتے وہ جیسے اس سے زیادہ بے بس تھا۔ آبش اس کے لمس پر تڑپ گئی، مگر اس کے حصار سے پھر بھی نہ نکل سکی تو رونے لگی، جبکہ اس لیے یہ منظر جیسے تمام منظروں پر بھاری تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں رونے سے بوجھل ہو جاتی اور پھر ان میں پڑتے سرخ ڈورے۔ درید سکون سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا اور پھر وہ جھکا۔ آبش کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا لمس کسی بچھو کی مانند اپنی آنکھوں پر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر سر سے ہلاتی اب زر و شور سے رونے لگی۔ درید نے ناگواری سے اس کے رونے کی آواز سنی۔ اس کا بس چلتا تو یہی اس کا گلا دبا کے اس کی آواز کو روک دیتا۔ پھر وہ مدھم مدھم سسکتی رہی اور وہ اس کی اس خوبصورتی میں مگن ہو جاتا، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ بعد میں تمہاری آواز کے یہ جوہر برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے غصے سے اسے تنبیہ کی۔ اس کے دور ہونے سے جیسے آبش کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈسٹ بین میں کوئی کین پھینک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا شے تھی، کیونکہ اس کے قریب آنے سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور وہ سگریٹ اور شراب جیسے دونوں نشے کرنے کا عادی تھا۔ سوچ کے ہی اس کی نفرت بڑھی، مگر اظہار کی ہمت نہیں تھی۔ جا رہا ہوں، انتظار کرنا میرا۔ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تمہیں اس دنیا سے چرا کر اپنی قید میں کر لوں گا۔ جہاں تم ہوگی میں ہوں گا اور ہمارے ارد گرد دیوانگی ہوگی۔ وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جذب سے بولا۔ آبش جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے دیکھنے کے انداز پر گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ آبش جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے دیکھنے کے انداز پر گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ مسکرایا اور ایک بار پھر اس کے قریب ہوا، جبکہ آبش ایک بار پھر بیچ میں فاصلہ بنا گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور خود کو صرف میری امانت سمجھنا، کیونکہ تم سید درید بخت کی ہو اور اس کی ہی رہو گی۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان اس کے گال کو لے کر ہلکا سا کھینچا تو وہ سرخ ہو گیا، جبکہ آبش 2 قدم مزید اس سے دور ہوئی۔ اتنی
اتنی نازک مزاجی اچھی نہیں، وہ مسکرایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بائی کرتا وہ جہاں سے آیا تھا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آبش کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ کیا کرے۔ ہاں کیسے ہو؟ دریت نے ایئرپورٹ سے ہی اس کو فون کیا، کیونکہ جتنے دن وہ وہاں رہتا کسی سے رابطے میں نہ ہوتا اور نہ جانے کیوں اسے آبش کی طرف سے گڈ فیلنگز نہیں آ رہی تھیں، تبھی شاہ سے رابطہ ضروری تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اس کے انجان بننے پر جی بھر کے کڑا۔ ہو گیا ڈرامہ؟ یہ ابھی اور ایپیسوڈز بھی باقی ہیں، دریت ناگواری سے بولا۔ شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈرامے تو آپ جیسے لوگ کرتے ہیں، ہماری عادت نہیں۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر وہ جھنجھلایا۔ پرابلم کیا ہے؟ بھئی تم ہو سب سے بڑی پرابلم، بلکہ مصیبت اور منحوسیت بھی۔ شاہ کے جواب پر اس نے ایک نظر کان سے موبائل ہٹا کر موبائل کو گھورا اور پھر گہرا سانس میں بولا، میں بینکاک جا رہا ہوں، شوٹ ہے میرا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ چڑھا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے جانے کے بعد تم نے ایک لڑکی پر نظر رکھنی ہے، اس کی تصویر سینڈ کرتا ہوں۔ یہ اوچھا کام میں کیوں کروں؟ ٹکا سا جواب ملا۔ شاہ واٹس رانگ ود یو؟ دریت نے غصے سے کہا تو مقابل بھی غصے سے چیخا۔ جب تمہارا دل کرتا ہے رابطہ کر لیتے ہو، ورنہ مہینوں تک تم منہ نہ لگاؤ۔ یہاں تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے تمہیں پرواہ نہیں۔ اب بھی اپنی ماں سے ملنے کے بجائے تم جا رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سب ٹھیک کر رہے ہو؟ میں واپس آ کر سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے جیسے یقین دلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہوگا، تم صرف اتنا کر دو جتنا میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے اس کو سب سمجھا دیا کہ وہ اس کے ملتان والے بنگلے میں جا کر رہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ شاہ نے بنا چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، جانتا تھا کتنا ڈھیٹ شخص اس کا دوست ہے۔ اسے وش کو یونیورسٹی سے پک کرنے جانا تھا۔ تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے ساری توجہ اپنے کام کو دینا شروع کر دی تھی اور اس طرح چاچو کو بھی کافی آرام ملا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی انہیں یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ ان کی بیٹی اب اس کے پاس ہے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتا تو وہ ضرور اس سے ملنا چاہتے، جبکہ اس معاملے میں وش کسی صورت اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ حالات کچھ بہتر ہوتے ہی وہ انہیں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی تو وہ لڑکی اسے کسی کھاتے میں نہیں لا رہی تھی، نہ محبت کا اظہار۔ شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں کی طرح مرنا تھا اس نے، تو شادی کا کیا فائدہ؟ مگر وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، اسے ہر طرح سے زج کر کے رکھتا۔ وہ آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور یونیورسٹی کی راہ لی۔ وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا اور اب کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر اس نے یونی کے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ اس کا انتظار کرتی تھی، مگر افسوس اب وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھا، مگر وہ اندر اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں تھی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ گاڑی کو وہیں چھوڑ کر وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ دائیں طرف جاتی لمبی سڑک پر وہ اسے چلتی نظر آئی تو سکون کا سانس لیا۔ وش، اس نے آواز دی۔ وش نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو پتہ نہیں کیوں ایک دم اس کی زندگی میں آ گیا تھا اور اسے سخت زہر لگتا تھا۔ اس کی بے تکی پابندیاں اسے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ وہ تیز تیز چلتی اس سے دور جانے لگی، جبکہ وہ دوڑ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر سر نیچے جھکائے اب تیز تیز چل رہی تھی۔ یار اتنا غصہ؟ آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ وش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ 1 گھنٹہ؟ وہ بولی تو اس نے ہلکی سی اسمائل دی۔ اچھا گھر چلو۔ کیوں دوڑی جا رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا جو وش نے کھینچ کر چھڑوا لیا۔ اگر تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں شور مچا دوں گی کہ یہ آدمی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے لڑکی، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہی رہ گیا۔ پوری دنیا کو تو نہیں پتا؟ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اوہ آئی سی۔ شاہ نے پرسوچ نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود رومال دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر رومال کو اپنی آنکھوں پر باندھ کر اچانک ہی روڈ کے بیچ میں جا کھڑا ہو گیا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا کہ وش سمجھ ہی نہ سکی۔ گاڑیاں اس کے ارد گرد سے گزر رہی تھیں، وہاں موجود اکا دکا لوگ یہ نیا تماشا دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ یہ کیا حرکت ہے؟ وش فٹ پاتھ پر کڑی چلائی، دل جیسے ایک دم ہوا ہونے لگا۔ وہاں وش کو اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر ابھی وہ اس جذبے کو خود سمجھنا نہیں چاہتی تھی تو کیا نام دیتی، جبکہ شاہ تو ہاتھ پھیلائے سکون سے ایسے کھڑا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی گاڑی اسے نہیں کچلنے والی۔ اس کی مسکراہٹ وش کا دل چرانے کے لیے کافی تھی۔ سے یو لو می، میں تبھی وہاں آؤں گا ورنہ آج آر یا پار۔
شاہ پلیز، یہ کیا حرکت ہے؟ اب وہاں گاڑیاں رک رہی تھیں، لوگ اس پاگل آدمی کو مزے سے دیکھ رہے تھے جبکہ وش عجیب شرمندگی کا شکار تھی۔ دل تو کیا سر ہی پھاڑ دے، بےہودہ انسان کہاں کھڑا ہو کے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وش شاہ نے اسے پکارا، کہیں چلی ہی نہ جائے۔ میم پلیز، جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مان لیں، بلکہ ورنہ روڈ بلاک ہو جائے گا۔ ایک اسکول بوائے اس کے پاس آ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرتے بولا، جبکہ وش کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی نیچے اتری۔ گھر چلیں، سب اچھے سے بتاؤں گی۔ اس کے بوٹ پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے وہ سرخ چہرے سے بولی اور اس کی آنکھوں پر سے رومال کھینچ لیا، جبکہ شاہ کراہ کر رہ گیا۔ رومال اتارتے ہی اس نے ہجوم کی طرف مسکراہٹ اچھالی، جبکہ وش اس کا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے نکل کر پیچھے یونیورسٹی کی طرف چلنے لگی۔ خیال سے برو، تیور ٹھیک نہیں ہے، ایک منچلے نے صدا لگائی، جبکہ وہ کہکا لگا اٹھا اور وش خفت سے سرخ پڑ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ایک دم ہی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تو حیران تھی کب شہریار نے گھر والوں سے بات کی اور کب ان لوگوں کے پلان ترتیب دیے۔ معروف بہت خوش تھی، ایک ماہ پہلے ہی اس نے گھر میں ڈھولک رکھ لی تھی۔ سوسائٹی کی سبھی لڑکیاں آ جاتی اور پھر وہ لوگوں اسے بیچ میں بٹھا کر خوب شور اور ہلا گلا کرتی، جبکہ اب تو مزید شہریار سے گھبرانے لگی تھی۔ اس کی شوخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ شادی کی تیاریوں میں وہ درید کو سرے سے بھلا چکی تھی، وہ اپنی خوشیوں میں مگن تھی آنے والے کل کو جانے بغیر۔ جمعے کی شام تھی، وہ اتنی خوبصورت شام تو شاید ہی اس کی زندگی میں کبھی آئی ہو۔ وہ مائیوں کے جوڑے میں تیار کھڑی تھی، ہلکے لیمن کلر کے کام دار شرارہ شرٹ میں، پاؤں کو نفیس سے کھسے میں قید کیے پھولوں کے زیور اور لائٹ میک اپ میں سجی سنوری وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ آبش ہے جو ہر وقت سادہ سے حلیے میں رہتی۔ اس کے لمبے سر کی بات بھی آج پورے کھلے تھے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور شہریار جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ آبش اسے دیکھ کر مسکرائی، کیونکہ وہ منہ کھولے حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سوری میم، میں تو اپنی معصوم سی حسینہ کے روم میں آیا تھا، مگر… وہ رکا اور پرسوچ انداز میں سر کھجایا، شاید میں غلط روم میں آ گیا۔ وہ بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ آبش کو اس کی باتوں سے اور شرم آنے لگی۔ شہریار، اس سے پہلے وہ باہر نکلتا آبش نے روکا، یار یہ تم ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ لیمن کرتے، وائٹ شلوار اور لیمن ہی پڑھنے میں وہ بھی شاندار لگ رہا تھا۔ ہیوی ہو گیا ہے نا؟ ہم نے معروف کو منع بھی کیا تھا۔ وہ کنفیوز سی خود کو دیکھتے بولی تو شہریار اس کے نزدیک آ گیا اور پھولوں کے گجرے اور چوڑیوں سے سجے حنائی ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے چھوا۔ آبش کو اس کی حرکت پر سن ہو گئی۔ میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو یار، کیسے روکوں خود کو؟ وہ محبت لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ آبش سرخ پڑ گئی۔ اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اس نے آبش کے ہاتھ کو نرمی سے انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے منہ بسورا۔ آج اس معروف سے آنکھ بچا کر اسٹور روم میں ملنا ہے تم نے مجھ سے، شہریار نے فرمائش کی۔ مگر ہم کیسے؟ وہ لوگ نہیں چھوڑتی، آبش بے بسی سے بولی۔ مجھے نہیں معلوم، آج تم مل رہی ہو اور اسی حویلی میں، تاکہ کھل کے تمہاری تعریف کر سکوں۔ اسے حکم صادر کیا اور روم سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی بے تابیوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ مشکل صحیح مگر وہ وش کو ملتان لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں اتنا گھبرا رہی ہے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے شاہ کو وش کی آنکھوں میں عجیب سا خوف محسوس ہوا، اور پہلی بار وہ کسی بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر چہرہ ڈھانپے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شاہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی ہوئی۔ جب وہ درید کے بنگلے میں پہنچے تو وش دوبارہ سے نارمل ہو گئی، بدلہ تھا بھی بہت خوبصورت۔ 2 دن اسے یہاں آئے ہوئے ہو گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جس لڑکی اور گھر کے بارے میں درید نے بتایا تھا، اس کی تو شادی تھی، اور وش بھی ضد کر رہی تھی اس شادی میں جانے کے لیے۔ اب بنا بغیر انویٹیشن کے وہ کیسے جا سکتے تھے؟ وش کو تو شاہ نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ روم میں بند تھی، مگر شاہ کو اب درید کا معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ وہ اس بارے میں درید کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہے یار، باہر نکلو، تمہارے باپ کا ملازم نہیں جو تمہیں کھانا بنا کے کھلاؤں، اوپر سے نواب زادی کو امجد کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں۔ شاہ وش کی حرکتوں سے شدید عاجز آ چکا تھا، اس کے نخرے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وش باہر نکلو، وہ غصے سے چیخا۔
विश जो दरवाज़ा खोलने की उठी थी, इसके चीखने पर एकदम खौफजदा हो गई। 2 माह के अरसे में वो पहली बार इसका गुस्सा देख रही थी। इसने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बाहर मौजूद नहीं था। चुप का सांस लेते हुए इसने बाहर कदम रखा तो साइड से शाह ने इसकी कलाई खींची और इसी के रूम में अंदर ले आया। गुस्से से दरवाज़ा बंद करके इसने इसे बेड पर पटका। विश को इसकी आंखों से वहशत होने लगी। तो माँ में एक बार भी इसने इसके कमरे में आने की कोशिश नहीं की थी और जब से वो यहाँ आए थे वो तो अपने रूम में ही रहते, मगर आज शाह की हरकत विश के दिल की धड़कन बढ़ा गई। मैं बाहर आ रही थी खाना खाने। वो झिझकते हुए उठी तो शाह ने दोबारा बेड पर धक्का दिया। वो पीछे गिरी। अभी वो देख के शाह इस पर झुक आया। विश सांस रोके इसे देख रही थी। कमरे में खिड़की से आती सिर्फ चांद की रोशनी थी। हल्के हल्के अंधेरे में इसे शाह से खौफ आने लगा। अब तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम खुद खाना बनाओगी, और जितने दिन मैंने तुम्हें खिलाया है मुझे अभी इसी वक्त इतने दिनों का मुआवजा चाहिए। चेहरे पर संजीदगी तारी किए वो इसके सर्द चेहरे को देख रहा था। मैं कैसे मुआवजा दे सकती हूँ? वो रुहासी हो गई। मैं बताता हूँ। इसने विश को खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। शाह के खींचने की वजह से इसका दुपट्टा इसी के पाँव में उलझकर इससे दूर हो गया और ये पहली बार था जब विश को शिद्दत से इस दुपट्टे की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। शाह अपनी पसंद से इसके लिए कपड़े लाता था। इस वक्त भी वो डार्क रेड कलर के ड्रेस में शाह के लिए इम्तिहान बनी खड़ी थी। शर्ट का गला गहरा होने के बाइस विश कंफ्यूज सी हो रही थी। शाह तो इसे तंग कर रहा था। थोड़ा बहुत रौब जमा कर वो इसे तंग करना चाहता था, मगर मालूम नहीं था कि वो खुद ही फंसेगा। शाह नहीं। वो इसके गर्दन पर झुकने लगा, जबकि विश ने आंसुओं के दरमियान इसे रोकना चाहा, मगर शाह को इसकी ये टोक एक आंख ना भाई। इसने गुस्से से इसे घूरा और बाजुओं में सख्ती से भींचकर इसकी गर्दन पर लब रखे। रोक सकती हो तो रोक लो। शाह ने हाथ इसकी शर्ट की डोरियां खोल रहे थे, जबकि विश बेबस सी इसके हल्के से धक्के पर ही बेड पर जा गिरी। इसकी गर्म सांसें अपनी शारक पर महसूस करते हुए इसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। मेहंदी का फंक्शन भी तमाम हो गया। 2 दिन बाद बारात थी। आबिश के चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखरे हुए थे जो इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। वो शहरयार से मिलने नहीं गई थी, तभी वो इससे खफा था, मगर इसे यकीन था वो इसे मना लेगी। ज़िंदगी अपने यहाँ टर्न लेने वाली थी, शायद मज़ीद होने वाली थी। मन चाहे हम सफ़र के साथ वो अभी से आने वाले कल का सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कर रही थी। आज इसे अपनी माँ की कमी भी शिद्दत से महसूस हुई। हालांकि ताई माँ या घर के किसी फर्द ने इसे कमी महसूस करने का मौका नहीं दिया, मगर वो माँ थी। इसकी याद तो मरते दम तक आबिश के साथ रहने वाली थी। खिड़की में खड़ी वो चांद की ठंडक को महसूस कर रही थी। एक पल के लिए इसे दुरेद का भी ख्याल आया, मगर बेफायदा। अगले पल शहरयार का ख्याल दुरेद के ख्याल पर भारी पड़ गया, और हो सकता है वो इससे फ्लर्ट कर रहा हो। भला एक एक्टर इसके अलावा कर भी क्या सकता है? आबिश को सबसे ज़्यादा चिढ़ इसके पेशे से ही थी, और इसके बाद इसकी ड्रिंक की आदत और फिर इसका अजीबो गरीब अंदाज। जबकि इसके शहरयार में ऐसी कोई बुराई नहीं थी। वो एक मुखलिस और सच्चा इंसान था जो रिश्तों को समझता था, अपने रिश्तों को लेकर एहसास करता और सबसे बड़ी बात इससे बेपनाह मोहब्बत करता। वो वैसे भी दुरेद आबिश की नज़र में एक बुरा इंसान था। इतना अमीर कबीर, भला आबिश इसकी अमारत का मुकाबला कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई वीआईपी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। सादा सी पुरसुकून ज़िंदगी इसकी ख्वाहिश थी जो पूरी होने वाली थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इसने शाह की गाड़ी को बस एक पल के लिए तलाशना चाहा, मगर गाड़ी कहीं नहीं थी। वो इधर उधर देखे बगैर बाहर की तरफ दौड़ा। जबकि शाह ने इसे तला दी, वो सब छोड़कर पाकिस्तान पहुंचा था, मगर इसका दिल कह रहा था वो देर कर चुका है। जब दिमाग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दौड़ने की वजह से इसकी सांस फूल रही थी। वो लंबी सड़क पर भाग रहा था। हुलिया इसका बिल्कुल बिगड़ चुका था, कुछ वो नशे में भी था। गुस्से से रखें तनी हुई थी। सामने से आती गाड़ी इसी की थी। गाड़ी इसके करीब रुकी। क्या पागलपन है ये? शाह को इसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया कि वो इसका इंतज़ार 5 मिनट भी नहीं कर सका, और जैसे दौड़ कर तो इसने पहुंच जाना था। बाहर निकलो, सर्द लहजे में कहा गया। शाह खामोशी से बाहर निकला। दुरेद ड्राइविंग सीट पर बैठा। ये तो शुक्र है शाह दूसरी तरफ से जल्दी से बैठ गया था, वरना जिस स्पीड से इसने गाड़ी आगे बढ़ाई थी, लाजिम वो सड़क पर से टैक्सी के धक्के खा कर जा रहा होता। 200 की स्पीड से दुरेद की सुर्ख ऑडी रोड पर दौड़ रही थी।
ایک دو بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا دریت ریلیکس یار۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی ایسی حالت دیکھی تھی کہ وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ حیرت کی بات تھی دریت نے اپنے آپ کے علاوہ کسی سے محبت کی تھی، مگر اس وقت اس کا جنون کوئی محبت نہیں لگ رہا تھا، وہ تو عشق لگ رہا تھا جو دریت کو اندر ہی اندر مفلوج کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے اندر کسی بات کا خوف محسوس ہوا، اگر وہ اس کی نہ رہی تو، اور اس کے تو آگے صرف اور صرف شہریار کی موت تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کو اس نے چاہا تھا دل کے تمام تر سچے جذبوں کے ساتھ، اور وہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ دریت کی تھی اور دریت کے ہی رہے گی۔ آج اسے اپنے ہی کہے ان جملوں سے نفرت کرنی پڑی جو اس نے ایک انٹرویو کے درمیان ہوسٹ سے کہے تھے کہ سید دریت بخت کے سامنے آئینہ اور لڑکی رکھ دی جائے تو وہ آئینے کو چنے گا، لڑکی کو نہیں، کیونکہ اسے خود سے عشق ہے، اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے چہرے سے اسے عشق تھا۔ مگر کیا یہ عشق جو اسے خود سے تھا پاش پاش ہو گیا اور صرف آبش اس کے لہو میں اتر گئی؟ ہاں، وہ آج کہہ سکتا تھا سید دریت بخت آئینے کے بجائے آبش کو چنتا، 100 بار چنتا۔ چلتی گاڑی میں سے اس نے ہال کو دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اندر کی جانب دوڑا۔ اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آبش برائڈل روم میں ہے، تم جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا، شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلاتا برائڈل روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، اور جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جو سامنے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ دریت کی دیوانگی۔ آبش شہریار، اس کے نام کے آگے شہریار کا نام جڑ چکا تھا۔ دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ وہ برائڈل روم کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی جو اناری لہنگے کرتی اور بھاری دوپٹے میک اپ میں کوئی اپسرا کا عکس لگ رہی تھی۔ بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل آج اسے منفرد بنا رہا تھا، پہلی بار ہیئر سٹائل جو بنایا تھا۔ چوڑیاں، شہریار کے نام کی مہندی، وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں موجود نیکلس اسے چبھ رہا تھا۔ وہ اسی کو ٹھیک کر رہی تھی کہ آئینے میں دریت کا عکس ابھرا۔ وہ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے نیکلس چھوٹ گیا۔ نیکلس زمین پہ گرتے ہی اپنی قدر و قیمت کھو چکا تھا۔ اس کے نگ باہر نکل آئے۔ آبش نے ایک نظر نیکلس کو دیکھا تو دل جیسے تڑپا۔ کتنا قیمتی تھا یہ اس کے لیے، کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ شہریار نے اس کے گلے میں اس نیکلس کو سجانے کے لیے آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دریت آگے بڑھا اور پاؤں کے جوتے سے اس نیکلس پر وزن دیکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آبش تو ساکت رہ گئی۔ آہ، منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا عجیب منظر تھا۔ وہ 2 ٹکے کے نیکلس کے لیے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، اپنے قیمتی آنسو گوا رہی تھی۔ کوئی تو اسے بتاتا، دریت بخش اس کے قدموں میں ایسے ہزاروں نیکلس ڈھیر کر دیتا، مگر اس وقت آبش پر اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور جھنجھوڑ ہی دیا۔ دھوکہ دے رہی تھی مجھے، کہا تھا نا تم میری امانت ہو، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جبکہ آبش تو بے قابو ہی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ہم صرف شہریار کے ہیں، ان کے نکاح میں ہیں ہم اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو صرف دوسروں کو تکلیف دینے آتی ہے۔ کتنے خوش تھے ہم آپ کے ہماری زندگی میں نہیں تھے، عذاب کی طرح مسلط ہو گئے ہیں آپ ہم پر۔ چٹاخ، زوردار تماچے سے آبش کی آواز رکی۔ کیا بولی؟ دوبارہ بولو ذرا۔ نکاح کر لیا تو نے اس سے؟ دریت کے تھپڑ سے ہی وہ نہیں سنبھلی تھی کہ وہ اس کی گردن دبا چکا تھا۔ آبش کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک پڑھا لکھا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ ہیں سالی، کہا تھا نا تو صرف میری ہے، پھر بھی نکاح کر لیا اس سے؟ وہ دھاڑا، جبکہ آبش کا چہرہ زرد پڑنے لگا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ دریت، شاہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور آبش کی گردن اس کے مضبوط شکنجے سے آزاد کروانا چاہی جو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ آبش کے ہونٹ نیلے ہونے لگے۔ شاہ نے دریت کے منہ پر مکہ مارا جس کی وجہ سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ آبش، شہریار شور کی آواز پر اندر آیا۔ آبش کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا جو کھانس رہی تھی۔ پل کے پل میں پورا برائڈل روم اس تماشے کو دیکھنے کے لیے بھر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، دریت چیخا، مگر شاہ نے اس کو آزاد نہیں کیا، جبکہ شہریار نے سب سمجھتے ہوئے استحقاق سے آبش کے نازک کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے گویا اعلان کیا کہ وہ اس کی ہے۔ کمینے، دریت کی دھاڑ پر وہاں سب کو ہی سانپ سونکھ گیا۔ دریت، چل یہاں سے۔ شاہ نے اس کو قابو کرتے ہوئے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ تیار ہی کہاں تھا، مچل جا رہا تھا۔ کبھی خوش نہیں رہو گے تم، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری ساری خوشیاں مجھ سے جڑی ہیں، یہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تڑپو گی۔
वो चीखता रहा जबकि शाह इसको खींच कर बाहर ले आया। लोगों ने जी भर के तमाशा देखा जबकि आबिश शहरयार के गले लगकर खूब रो रही थी। दुरैत की बद्दुआएं इसे अंदर से बुरी तरह हिला गईं। शाह वो बेहतर की तलाश में था, शायद वो बेहतर की तलाश में था और हम तो अच्छों में भी नहीं। इसने अपने बेटे की तरफ देखा जो बुखार में पूंक रहा था। इसके पलकों की बाढ़ से आंसू टूटकर इसके बेटे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर गिरे तो इसका बेटा कसमसाया और रोने लगा। इसने 2 साल के बलाज को अपने सीने में भींच लिया। मारूख अब तक नहीं आई थी और बलाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। सरकारी अस्पताल के कॉरिडोर में वो बेबसी से बैठी थी। इसने अपनी मुट्ठी में दबे चंद रुपयों को गौर से देखा। वो इतने रुपए हरगिज़ भी नहीं थे कि वो किसी अच्छे अस्पताल में इसका इलाज करवा सकती। इसे सामने से मारूख आती नजर आई तो वो उठकर इसकी तरफ बढ़ी। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, नर्स कह रही है 1-1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। मारूख ने अपनी चादर से माथे का पसीना पोंछते बताया। मगर बलाज का बुखार तेज़ हो रहा है। वो बेबसी से रो देने को थी। मारूख को आबिश की हालत देखकर अफसोस होने लगा। काश इसका भाई जिंदा होता तो शायद हालात कुछ और होते। चलो, मारूख ने इसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। वो जानती थी मारूख किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी और फिर आगे वो दोनों सारा महीना कैसे गुजारेंगी। वो बगैर कुछ कहे दोबारा बेंच पर जाकर टिक गई जबकि मारूख इसे घूर कर रह गई। बलाज का बुखार से तपता वजूद इसे बेकुल कर रहा था। इसने अपने बेटे को सीने में भींच लिया और चुपके चुपके कई आंसू इसके आंखों से बहने लगे। गुड इवनिंग मैम, डॉक्टर इरम ने सामने से आती मिसेज राहत से उठकर मुसाफिया किया। आज आपको आने में देर हो गई, मैं काफ़ी देर से आई हुई थी, मिसेज राहत ने अपने मखसूस शाइस्ता लहजे में कहा। कहते हुए डॉक्टर इरम का खिफ़त ज़्यादा चेहरा देखा। इनका हरगिज़ भी इन्हें शर्मिंदा करने का मकसद नहीं था मगर चूंकि गलती डॉक्टर की ही थी तभी वो खामोश हो गई। आप कुछ लेंगी? डॉक्टर ने मिसेज राहत को बैठने का इशारा करते हुए इखलाक नमाया, हालांकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं लेंगी। अरे नहीं, आप जहमत मत करें, मेरा काम तो हो गया। ये कुछ रकम रख लें। डॉक्टर इरम ने इनके हाथ से पैसे लेकर साइड पर रख दिए और मुस्कुराकर अपनी चेयर पर बैठ गईं। पिछले 2 साल से शगुफ्ता राहत सैयद राहत की बेगम यहाँ आती थी और यहाँ पर आने वाले बहुत मजबूर और बेकसों की मदद करती, मरीजों से मुलाकात भी करती। मरीजों की खैर खैरियत मालूम करके इन्हें दिली सुकून मिलता। यहाँ पर मौजूद तकरीबन सभी डॉक्टर्स इनसे वाकिफ़ थे। डॉक्टर इरम के साथ इनकी अच्छी जान पहचान थी। वो चंद रस्मी बातें करके वहाँ से उठी। मुलाजमा इनके साथ थी। ड्राइवर भी पीछे पीछे आ रहा था। वो कॉरिडोर से गुजरते गुजरते एकदम रुक कर देखने लगी। एक लड़की के हाथ में अपने बच्चे को थामे रो रही थी जबकि इसके साथ खड़ी लड़की नर्स से बात कर रही थी। वो इनकी तरफ बढ़े और इस लड़की का कंधे पर हाथ रखा। आंसुओं से तर चेहरा उठाकर आबिश ने इनकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? इन्हें इसके खूबसूरत मुहतरम चेहरे पर बहुत तरस आया। नर्स शगुफ्ता बेगम को देखकर एकदम ठटकी। सारा स्टाफ ही इनसे वाकिफ़ था कि वो बहुत मेहरबान खातून थीं। वो लड़की कुछ नहीं बोली तो उन्होंने नर्स की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैम, अभी डॉक्टर इरम बिजी हैं, उन्होंने कहा है आधे घंटे तक पेशेंट भेजना शुरू करूं और ये मोहतरमा कब से ज़िद किए जा रही हैं कि हमें अंदर जाने दें। मैं क्या कर सकती हूँ मैम, मुझे अपनी नौकरी भी अजीज़ है। आप तो जानती हैं डॉक्टर इरम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। नर्स झुंझला कर बोली। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शगुफ्ता बेगम को डॉक्टर इरम पर जी भरकर गुस्सा आया मगर वो इनके मुँह नहीं लगना चाहती थी। मैम, मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, मैं सुबह से यहाँ आई हूँ। मेरे बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है और अब जब डॉक्टर आ गई हैं ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। आबिश कहते साथ हिचकियों से रो दी। मारूख की भी आंखें नम हो रही थीं। बलाज ही तो इनका वाहिद सहारा था। बेटा, आप रो नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं कराती हूँ आपके बच्चे का इलाज। इस अस्पताल में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगी। इन्हें बलाज के खूबसूरत मासूम चेहरे पर प्यार आ रहा था। आबिश खामोशी से इनके साथ होली। इस वक्त इसे सिर्फ बलाज की फिक्र थी। वो इसकी ज़िंदगी चाहती थी, इसके शहरयार की आखिरी निशानी। प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इसने तशक्कुर भरी नज़रों से शगुफ्ता बेगम की तरफ देखा जो इसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराईं। बहुत शुक्रिया मैडम, इसने कहते हुए इनकी जानिब वो चंद रुपए बढ़ाए। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी मैं आपको जल्द दे दूँगी। शगुफ्ता बेगम ने चंद पल के लिए हैरत से इसको देखा और फिर इसके पैसों वाले हाथ की मुट्ठी बंद कर दी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आपको जहमत होगी, आबिश ने जल्दी से कहा। आबिश, हमारा घर बहुत दूर है, हमें इनकी मदद ले लेनी चाहिए। मारूख
کی اور شگفتہ بیگم کی زور زبردستی اور ان کی گاڑی میں سوار ہو گئی اور گاڑی کچے کچے علاقے کی طرف چل دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شگفتہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا جو سیاہ چادر میں خود کو اور بچے کو لپیٹے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ آبش شہریار۔ اپنے نام کے آگے شہریار کا نام لیتے ہوئے اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ تمہارے شوہر کہاں پر ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے؟ شگفتہ بیگم نے اس سے اس وقت کا سب سے مشکل سوال پوچھا۔ وہ بے بس نظروں سے انہیں تکنے لگی جبکہ ماروک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بھائی کا ذکر ہی اس کی آنکھوں کو نرم کر گیا۔ 1.5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آبش بمشکل بولی تو شگفتہ بیگم نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ کتنی چھوٹی عمر میں وہ کتنے بڑے دکھ سے دوچار تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ نہ انہوں نے شگفتہ بیگم سے کوئی بات کی، نہ ہی شگفتہ بیگم نے اس کے بعد سوال کیا۔ 20-25 منٹ کے بعد ماروک نے ایک کچے ٹوٹے پھوٹے گھر کے آگے گاڑی رکوائی۔ باہر سے دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا تھا یہ گھر فقط ایک کمرے کا ہے۔ شگفتہ بیگم کی نرم طبیعت پر ان دونوں لڑکیوں کا حال خاصا متاثر کن گزرا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ ویسے تو ہمارا گھر آپ کے لائق نہیں، مگر ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ اندر آئیں، کچھ چائے پانی پئیں۔ آبش گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی۔ ماروک نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ شگفتہ بیگم کو آبش کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی اچھے خاندان کی ہے، مگر ان کے حالات کچھ اور بتا رہے تھے۔ دیکھو بچوں، ابھی تو مجھے جلدی ہے۔ آج میرا بیٹا پیرس سے 5 ماہ بعد آ رہا ہے۔ آج تو میں نہیں آ سکتی، مگر کل پرسوں یا جب بھی مجھے وقت بھی ملا میں ضرور آؤں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، آپ دونوں اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے انہیں کہہ کر ڈرائیور سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا بڑی حویلی چلیں، اور ڈرائیور نے گاڑی ریورس کر لی جبکہ وہ دونوں اپنے گھر کے لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئیں۔ میں نے دال چڑھا دی ہے، تم نے بلاج کو دوا دے دی؟ ماروک دوپٹے سے بے نیاز قمیض کے دامن سے ہاتھ پہنچتے اس کمرے میں داخل ہوئی جو ان کے گھر کا واحد کمرہ تھا۔ حسب توقع آبش بلاج کو سینے سے لگائے رونے میں مصروف تھی۔ ماروک اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ان 2 سالوں میں ان کی زندگی نے کچھ اس طرح کروٹ بدلی تھی کہ وہ بے بس سے بے بس رہ گئیں۔ ماروک نے اس کے کندھے پر تسلی انداز میں ہاتھ رکھا تو آبش نے پلٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیوں ماہی، کیوں ایسا ہوا؟ شہریار کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ کیوں ہمارا بچہ بے یار و مددگار ہو گیا؟ ہم نے ایسی زندگی تو نہیں چاہی تھی۔ ہمارے بیٹے کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں۔ خدا کی قسم ہمارا دل پھٹتا ہے بلاج کو دیکھ کر۔ شہریار چلے گئے؟ تائی اماں تمہیں اور ہمیں چھوڑ گئیں۔ بہت عزیز تھا نا انہیں اپنا بیٹا؟ تبھی ہمارے غم کو جانے بغیر خود بھی خاموشی سے ان کے پیچھے ہو گئی۔ اور بابا، تایا جان سب کہاں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا تایا جان کا ایکسیڈنٹ ہونا ضروری تو نہیں تھا؟ اللہ جی نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ کاش بابا تایا جان ہوتے، کوئی آسرا تو ہوتا۔ ہمارے سب چلے گئے ماروک۔ ہماری تو خیر ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ ہول اٹھتے ہیں ہمارے دل کو سوچ سوچ کر۔ ماروک بھی دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کے آنکھوں بھی گالوں پر تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹنے لگے۔ اس کے پاس اب کوئی لفظ نہیں بچا تھا کہ وہ آبش کو کسی طرح تسلی دیتی، اور پھر وہ خود بھی رونے لگی۔ آبش نے اسے یوں روتا دیکھ کر ہمت سے کام لیا اور اسے چپ کرانے لگی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ آبش، ہمیں وہ گھر نہیں بیچنا چاہیے تھا، کم از کم ہم اپنی چھت کے نیچے تو ہوتے۔ ماروک نے گالوں پر آنسو صاف کرتے ہوئے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گھر تو تمہارے بھائی پہلے ہی گروی رکھوا چکے تھے۔ آبش نے آج 2 سال بعد اس پر انکشاف کیا۔ ماروک نے حیرانگی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا، مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ روڈ پر برق رفتاری سے سیاہ اوڈی چل رہی تھی۔ وہ پانی کی طرح روڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا پی اے اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے 3 گاڑیاں اور تھیں جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری تھیں۔ ان 2 سالوں میں اس نے انڈسٹری میں اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کے 2 سال پہلے اور اب کے کام کرنے کے انداز میں بہت فرق تھا۔ 2 سال پہلے وہ لمیٹڈ کام کرتا، انڈسٹری میں اس کا کوئی سکینڈل نہیں تھا، حتیٰ کہ اس نے کبھی انڈسٹری کے کسی ماڈل کے ساتھ شوٹ نہیں کیا۔ آج 2 سال بعد اس نے خود پر سے ہر قسم کی پابندی ہٹا دی تھی۔ اب وہ ہر قسم کا شوٹ کرتا۔ انڈسٹری کی تمام ماڈلز کے ساتھ وہ شوٹ کر چکا تھا اور انڈسٹری میں کچھ نئے چہرے بھی اسی نے متعارف کروائے۔ اس کے سکینڈلز ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن گئے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں بھی وہ کام کر چکا تھا اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا۔
2 سال پہلے وہ صرف بیئر تک محدود تھا کہ ٹف ڈیوٹی کے باعث بیئر اسے ریلیکس کرنے کا ذریعہ تھی، مگر اب سب بدل گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا سحر، آنکھوں کے سرد بے تاثر انداز، ہاتھ میں ہر وقت سگریٹ، مہنگی شراب کی بوتل اور ہر قسم کا ڈرگ اب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ ڈرگس کی عادت اتنی زور آور تھی کہ اس کی گاڑی کی ڈگی میں ہر قسم کا نشہ آور چیزیں پڑی رہتی۔ اس کا پیے اچھے سے اس کی ہر قسم کی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ 2 سال پہلے اس کی زندگی میں داخل ہونے والی لڑکی نے صرف اس کا اہم مقصد تھی، مگر آج 2 سال بعد اس کا ہر مقصد اور تعلق صرف پیسے سے جڑا تھا۔ وہ جتنا پیسہ کماتا تھا اتنا ہی پیسہ اڑاتا تھا۔ اس وقت بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے لبوں میں سگریٹ دبی تھی۔ شدید سگریٹ نوشی کے باعث اس کے نابی لب سیاہی مائل ہو گئے۔ سر، 4-5 دن میں ہمیں بینکاک کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں شوٹ سے فارغ ہو کر آپ کو 2 ماہ کی ریلیکسیشن مل جائے گی۔ پی اے نے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا جہاں بڑھی ہوئی بیئرڈ اس کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ ٹی شرٹ کے ہاف بازوؤں میں سے جھلکتے ہوئے اس کے مضبوط بازو اس کے ارادوں کی پختگی واضح کرتے۔ یار 2 ماہ، 2 مہینے گھر بیٹھ کے میں بوریت کا شکار ہو جاؤں گا۔ مسلسل نشہ کرنے کے باعث اس کی آواز بھی بھری ہوئی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں اس کی آواز گونج سی گئی۔ سر، میں بھی آپ کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہے۔ 2 سال سے آپ مسلسل ورک میں ہیں۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر پی اے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم سے کبھی مشورہ مانگا ہے؟ پی اے خاموش ہو گیا۔ وہ بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بھلے نشے میں ہو یا بغیر نشے کے، اس کا غصہ کسی صورت میں برداشت کے قابل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 2 ماہ کے لیے فلیٹ میں انجم کو شفٹ کرا دو۔ اپنی بڑھی ہوئی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں روڈ پر گاڑے آہستہ سے بولا، جی بہتر سر، مگر وہ پی اے رک سا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، کہیں وہ بلا وجہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ کیا وہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے بولنے کی اجازت دی ہو۔ سر، انجم میم نے پہلے بھی پیمنٹ پر غصہ کیا تھا تو وہ پھر رک گیا۔ جتنی پیمنٹ کہے اتنی دے دو یار، مگر میرے 2 مہینے برباد ہوئے تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو مجھے، وارن کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے گاڑی بڑی حویلی کے صدر دروازے پر روکی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلے 3 گاڑیوں کے ٹائر بھی اس کے ایک دم رکنے پر چرچرائے۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بغیر کسی سے ملے وہ سیدھا ماں کے کمرے میں آیا اور سلام کیا۔ اس کا یہ لہجہ صرف ماں کے لیے ہوتا، باقی بڑی حویلی کے کسی فرد سے وہ بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ باپ سے بھی نہیں، دادا جان سے بھی نہیں۔ وہ بڑی حویلی میں ٹکتا تو کوئی اس سے بات کرتا۔ اب بھی وہ تقریباً رات ڈھلے بڑی حویلی آیا۔ وعلیکم السلام۔ شگفتہ بیگم اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھی اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے جھکے سر پر پیار کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں دوپہر سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، مگر شاید فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک نظر سر تک کمبل تانے بیڈ پر لیٹے باپ کو دیکھا، جو تب سے اس سے بات نہیں کرتا تھا جب سے اس نے علیزے سے منگنی توڑی تھی، اور اس کے بعد جو سب حالات رہے دادا جان اور بابا نے اس سے بات کرنا ہی ترک کر دی تھی۔ ماں نے بھی اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ بیٹے کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے انگوش اب بھی تنے ہوئے تھے اور نظریں بھی بابا پر تھیں۔ یہی وجوہات تھیں کہ اسے بڑی حویلی سے چڑ ہو گئی تھی، جہاں سب اس کے لیے ہمہ وقت کھاتے رہتے۔ اب کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کرتا۔ بڑی حویلی آنے کی وجہ صرف اور صرف ماں تھی۔ جی بہت بھوک لگی ہے، وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر آہستگی سے بولا۔ وقت آپ جائیں گے تو نہیں نا؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا کہ بیٹے کی حالت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر سے سب کے طنز، نیوز چینل پر چلنے والی اس کے متعلق باتیں سب کو اس پر باتیں بنانے کا موقع دے رہی تھیں۔ نہیں، آپ کے پاس رہوں گا 5 دن، وہ مسکرایا، اور پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک طوفان سا تھا جسے وہ دبائے پھرتا تھا۔ پھر بینکاک کا ٹور ہے 15-20 دنوں کا، اس کے بعد 2 ماہ صرف آپ کے نام۔ وہ کتنی سہولت سے انہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ 100%۔ اس نے ان کے کمر شانوں پر ہاتھ پھیلائے۔ باہر چلیں، کہیں آپ کے شوہر جاگ جائیں اور پھر پوچھیں یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ انہیں منا لیں تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ وہ دونوں باتیں کرتے باہر آ گئے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ کا بدنام بیٹا اب ان کے کسی کام کا نہیں،
وہ چیئر پر بیٹھ کر مزے سے اپنے ہی بارے میں تجزیہ کرتا ہوا بولا، بخت، کام تو آپ پہلے بھی یہی کرتے تھے، میں آپ کو یہ کام کرنے سے نہیں روک رہی، مگر بیٹا یہ سب نیوز آپ کے بابا اور دادا جان یہ سب نہیں فیس کر پا رہے، سوسائٹی والوں نے ہی جینا حرام کر دیا ہے، تبھی سب آپ سے خفا ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں خود کو، خدارا پہلے جیسے ہو جائیں۔ انہوں نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ماں، یہاں سب بدنام ہیں، بس میری بدنامی سب کے سامنے ہے اور میں چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی حویلی والے تو اپنے عیب چھپا کر رکھتے ہیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا ہوں۔ دریت، وہ لڑکی، اسی نے سب کیا ہے، اب بھول کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اس کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ آپ کھانا کھائیں، باقی کچھ مت سوچیں۔ اس نے بامشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو روکا اور مدھم آواز میں بولا۔ تو وہ بھی مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی کچن میں چلی گئی۔ عرصے بعد وہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی ان کے ہاتھ کا۔ نیند میں خلل پڑ رہا تھا اور جیسے جیسے خلل کی وجہ موبائل چیخ رہا تھا ویسے ویسے اس کے خوبرو چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ مارا مگر موبائل بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ موبائل اب بھی بج رہا تھا۔ ٹنڈول بہت زیادہ ڈھونڈنے کی وجہ سے اس کو غصہ آیا۔ پہلے ہی وہ لیٹ سویا تھا۔ دوسرے تکیے کے نیچے بجتے موبائل کو اس نے باہر نکالا اور فون آن کر کے کان پر لگایا اور تقریباً دھاڑا۔ کیا تکلیف ہے؟ شاہ نے ضبط سے سنا اور تیور بگاڑتے بولا، ملنا ہے تم سے۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ مگر مجھے نہیں ملنا، وہ اکڑ کر بولا اور سائڈ ٹیبل سے رات کا بچا آدھا شراب کا گلاس لبوں سے لگا کر پی گیا۔ جیسے جیسے شراب اس کے وجود میں اترتی گئی، اسے اپنے اندر اٹھتا اشتعال دبتا محسوس ہوا اور ایک سکون سا وجود میں اترا۔ دریت، بخت، آج شام 5 بجے۔ شاہ نے بغیر اس کی بات پر توجہ دیے آرام سے کہا، اس نے ہنکارا بھرا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ اب اس کی طلب بڑھ رہی تھی، کسی اور چیز کی چاہ وجود میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، مگر وہاں کوئی بھی انجیکشن نہیں تھا، شاید وہ رات کو ہی یوز کر چکا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے خون اشام نظروں سے دراز کو گھورا، جیسے اس میں انجیکشن نہ ہونا سراسر دراز کا ہی قصور ہو، اور پھر وہ دراز کو ویسے ہی چھوڑے پلٹا۔ طلب میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا اپنے بال ہی نوچ ڈالے، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا اس کا باقی سامان کہاں رکھا ہے۔ اور پھر جیسے دھماکہ ہوا اور اس نے بیڈ کے نیچے سے بڑا سارا بیگ نکالا۔ اس غیر قانونی اور مضر صحت کام کی عادت اسے اسی رات سے ہو گئی تھی جب اس کی محبت کسی اور کی ہو گئی تھی۔ بیگ میں بہت ساری طلب پوری کرنے کی چیزیں تھیں، مگر انجیکشن کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے ایک سرنج کھینچی اور ایک چھوٹی سی شیشی میں سوئی ڈال کر ساری شیشی کا مواد سرنج میں بھر لیا۔ وہ بڑی چھا سے اس سرنج کو دیکھ رہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے سرنج کو مٹھی میں قید کیا اور اپنے بازوؤں میں ایک جھٹکے سے اندر گھوم دی۔ سوئی اندر جانے کی تکلیف تو ہوئی، مگر جو لذت وجود میں اتر رہی تھی اس کا کچھ ثانی نہیں تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں دھپ سے زمین پر بیٹھا اور آہستہ آہستہ سرنج کا مواد جسم میں اتارنے لگا۔ شگفتہ بیگم جو دریت کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، یہ ماجرا دیکھ کر تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ ان کے آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ دریت، بخت، ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا خود کو اس قدر بربادی کی طرف لے گیا تھا۔ وہ ساری نیوز جو وقتاً فوقتاً سرختی رہتی تھیں، آج اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے روپ میں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اپنے وجود میں اتنی بھی سکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اندر جا کر اس کو اس عمل سے روکتی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ خود کو فریش کر کے نیچے آیا تو خواتین اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ اسے کوئی 5 ماہ بعد دیکھ رہی تھیں۔ ٹی وی پہ تو اکثر اس کے متعلق سنتی اور دیکھتی تھیں، مگر روبرو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ دریت بخت ایسے ہی لاکھوں دنوں کی دھڑکن نہیں بنا ہوا تھا، مگر کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی اور اس کو منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا اور سیدھا ماں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور پھر ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ نہیں، مجھے کچھ کھانے میں چاہیے، ہیوی فوڈ۔ انہوں نے سنا تھا جو نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں انہیں خوراک کی بھی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی بات پر ان کا دل کٹ گیا۔ انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اس کے سامنے کھانا چننے لگی جو اس نے رغبت سے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ان کے ہاتھ کی بنی کافی پی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماں، میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔
اس نے شگفتہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوا، پھر نظریں چراتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو سے پورا ہال مہک اٹھا تھا۔ دریت وہ لان میں سے گزرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ علیزے کی پکار پر رکا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس لڑکی کا بولنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگا، جو مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے جان لیوا ہو جاؤ گے، اس نے دریت کا باقاعدہ اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے دھیمی آواز میں ایک سحر کے انداز میں کہا۔ وہ دریت سے تقریباً 2 سال بعد مل رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد دریت کا غیروں والا انداز اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور روگیوں جیسا وہ اس کو دیکھ کر اکتا جاتی، اور گھر والے ایک بار پھر اسے اس کے ساتھ باندھنا چاہ رہے تھے، جس پر اس نے سرے سے انکار کر دیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے لیا۔ اور پھر وہ امریکہ چلی گئی تھی اپنی خالہ کے پاس، مگر ابھی چند مہینوں پہلے واپس آئی تو دریت کو پہلی بار دیکھ کر اس کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے کبھی پہلے خوش فہمیوں میں ڈوب گیا تھا۔ دریت نے اس کا کمپلیمنٹ سکون سے سنا اور خاموشی کی مار دیتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، مگر علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے تھامنے میں ایک جوش تھا جو دریت کو اچھے سے محسوس ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے علیزے کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی نازک سراہی دار گردن تھام کر ایک جھٹکے سے اس کی پیٹھ کو گاڑی کے ساتھ لگایا۔ علیزے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ علیزے کی گردن پر بڑھنے لگا اور پھر وہ جھکا اور علیزے کے لبوں کو وحشیانہ طریقے سے قید کر لیا۔ علیزے کے لیے یہ لمحہ بے یقین سا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دریت بخش ہے۔ گردن پر بڑھتا دباؤ اور سانسوں پر قید، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تل ملا گئی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر دریت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور پھر جب اس کا دل علیزے سے بد مزہ ہونے لگا تو اس کو آزاد کرتا اٹھا۔ علیزے کو اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی وحشت معلوم ہوئی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی غصے سے چیخی، "واٹ دی ہیل!" جبکہ دریت نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹتی خون کی لکیر کو بغور دیکھا۔ وہ کندھے اچکا دیے۔ علیزے اس کی لاپرواہی پر مزید تل ملائی۔ تم میرے ساتھ یہ میں چاچو اور دادا جان کو بتاؤں گی، اس نے جیسے ڈرانا چاہا، جبکہ وہ بے ساختہ زور سے ہنسا۔ بدنام کو کتنا بدنام کرو گی علیزے بی بی؟ خیر، جس مرضی کو بتا دو، آئی ڈیم کیئر، مگر مجھ سے دور رہو۔ تمہارے لیے اتنا سبق کافی ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی لے اٹھا، جبکہ وہ پیچھے اس کے لمس اور لہجے میں کھونے لگی اور پھر مسکرا دی۔ ظالم، اتنا سبق نہیں کافی۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتی لبوں کو صاف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، کئی دل اس کی سیاہ لباس اور شاندار وجاہت میں اٹک گئے۔ لبوں میں سگریٹ دبائے اس نے سب سے پہلی نظر ڈالی۔ چال میں مزید سستی آ گئی۔ وہ چاہتا تھا سب اسے دیکھیں۔ لبوں کی تراش میں معمولی سی مسکراہٹ گھل گئی۔ اس نے سیاہ گوگلز کی اوٹ سے شاہ کو ڈھونڈا تو وہ اسے ایک قدرے پرسکون جگہ پر نظر آ گیا۔ شاہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا دریت وقت پر ہر لباس جچتا ہے۔ اس وقت بھی وہ سیاہ شلوار قمیض میں تھا، شاندار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا، شاہ نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا تو دریت بھی گرم جوشی سے ملا۔ کیسے ہو یار؟ چیئر کو کھینچ کر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا تو شاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ 2 سال پہلے اور اب کے دریت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شاہ کے لہجے میں معمولی سی طنز کی رمق محسوس کر کے دریت دلکشی سے مسکرایا اور اپنے پیے جو اس کی چیئر کے ساتھ ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کو ہاتھ کے اشارے سے آگے آنے کو کہا تو وہ حکم بجا لاتے فوراً آگے آیا۔ سر کو بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دریت کے لبوں کی دبی دبی مسکراہٹ پر شاہ جل کر رہ گیا۔ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ دریت کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پی اے نے اس کے حکم کے مطابق بتانے کے لیے لب وا کیے تو شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ بڑی وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں پہلے کھڑے تھے۔ اس کے کرخت لہجے کو اگنور کرتے ہوئے اس نے دریت کی طرف دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دریت نے کچھ جتاتی نظروں سے گوگلز کی اوٹ سے شاہ کو دیکھا، پھر پی اے کو سر کے اشارے سے پیچھے جانے کو کہا۔ وہ دوبارہ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے کمزور نکلو گے کہ 2 سال پہلے ہوئے واقعے کی وجہ سے خود کو برباد کرنے کی ٹھان لو گے۔ شاہ نے اس کی دبتی رگ کو چھیڑا۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ وہ 2 سال پہلے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ سب کا پسندیدہ موضوع ہے۔
اس کی آنکھوں کے ناگوار تاثرات کو گوگلز نے چھپا لیا، جبکہ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ اب بکھیر رہی تھی۔ سائم، اس نے پی اے کو آواز لگائی۔ سر، وہ مدت سا پل میں اس تک پہنچا۔ یار، کوئی انتظام کرو، سر کی باتیں جام کے بغیر ہضم نہیں ہوں گی۔ جی سر۔ پی اے فوراً اس کی طلب پوری کرنے کے لیے پلٹا، جبکہ شاہ نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر جب تک اس کے سامنے مہنگی شراب نہیں رکھی گئی اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ سائم نے اس کا گلاس بھر کے سامنے رکھا اور شاہ سے پوچھا کہ کیا وہ بھی لینا چاہیں گے، جس نے اسے سہولت سے انکار کر دیا۔ کتنے کھوکھلے سہاروں کی ضرورت ہے تمہیں؟ شاہ نے اسے دوسرا گلاس بھرتے دیکھا تو دل میں شدید دکھ ہوا۔ ہاں تو شہرم صاحب، سنا ہے 2 سال پہلے آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی، کیا ہوا؟ مل گئی یا تلاش جاری ہے؟ اس نے گلاس سے بڑا سا گھونٹ بھرا اور دوسرے ہاتھ سے گوگلز اتار کر سائڈ پر رکھے۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ کوئی اب دریت بگ کا شکار کر سکتا؟ اس کے لب جاندار مسکراہٹ لیے ہوئے تھے، جبکہ شاہ کا چہرہ پل کے پل میں پھیکا پڑ گیا۔ ضبط سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر دریت نے زبردست کہکا لگایا۔ یہ لو اور مٹی ڈال دو ان یادوں پر جو تمہیں رفتہ رفتہ سلگھا رہی ہیں۔ اس نے بوتل شاہ کے آگے کی۔ مجھے ان سہاروں کی ضرورت نہیں، اور نہ میں اپنا آپ تم جیسے انسان کے سامنے ڈسکس کرنے آیا ہوں، سمجھے؟ وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوتا تیسرا گلاس بھرنے لگا۔ تو میرے یار، تجھے کس نے حق دیا تو دریت بگ کو ڈسکس کرے؟ اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک سانس میں گلاس خالی کرتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ آج صبح آنٹی کا فون آیا تھا اور انہوں نے ہی مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے فورس کیا، مگر مجھے نہیں پتا تمہاری عقل پر تالے لگ گئے ہیں۔ شاہ اپنے تئیں دوستی نبھاتے ہوئے دوبارہ سے اس کو سمجھانے کا ارادہ کرتے بولا، جبکہ ماں کا ذکر سن کر دریت کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت ابھری اور پھر وہی مسکراہٹ، یعنی ماں پر سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ دریت، چھوڑ دے یار، تیرے سامنے تیری زندگی پڑی ہے، اپنی ماں کا سوچ۔ اس نے اپنی بڑی شیو پر ہاتھ پھیرا اور شاہ کی التجا کو اگنور کیا۔ سنا ہے وہ تمہاری رقم بھی لے اڑی، کوئی خاص وجہ؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا، جیسے پوچھ رہا ہو بڑھاؤ اس بات کو مزید، میں بھی تمہیں بخشنے والا نہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، شاہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اس طرح میرا مسئلہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں۔ ماں بننے کی کوشش نہ کرو، دوست ہی رہو۔ وہ تلخی سے بولا اور کھڑا ہو گیا۔ 3-4 دنوں میں بینکاک کی فلائٹ ہے، تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ لیکن میرا تم سے واسطہ ہے، پیکنگ کر لینا۔ میں چاہتا ہوں تم میرا شوٹ توجہ سے دیکھو، اور اگر تمہیں تمیز سے نہیں آئے تو بدتمیزی کی تو خیر، اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرایا اور خود ہی اس سے مصافحہ کر کے ہوٹل کے باہری دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پی اے اور گارڈ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. And don't forget to like, subscribe and share with your family and friends. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔